खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? आज की वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये मेरे और आपके बच्चों का सवाल है। और बच्चे तो दिल के करीब होते ही हैं, मगर क्या सभी ऐसा सोचते हैं? सब अपने जिगर के टुकड़ों को वाकई ही जिगर कोशा बना के रखते हैं या पैदा करके छोड़ देते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस बात का मतलब समझाना चाहता हूँ कि ऑल किड्स डिजर्व पेरेंट्स, बट नॉट ऑल पेरेंट्स डिजर्व किड्स। कहीं आप ये सोच के ना बैठे हो कि हम उन लोगों में से हैं जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते। नहीं, मैं हरगिज़ ये सोचकर नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीडियो आगे देखने से पहले बस एक बार आप अपने बच्चों की तरफ देखिए। अब आप वीडियो देखने के बाद अपने बच्चों की तरफ दोबारा देखिएगा। मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि जिस नज़रिए से आपने अपने बच्चों को देखा है, वीडियो देखने के बाद आपका नज़रिया बदल जाएगा। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम वाल्टर मिशर था, इन्होंने 1970 में छोटे छोटे 4 से 5 साल के 100 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका नाम मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने सब बच्चों को एक एक मार्शमैलो दिया और फिर बच्चों को कहा कि हम सब टीम 15 से 20 मिनट के लिए बाहर जा रहे हैं। जो बच्चा मार्शमैलो खा लेगा इसे और मार्शमैलो नहीं मिलेगा, और जिस बच्चे ने मार्शमैलो नहीं खाया इसे वापस आकर और मार्शमैलो देंगे। फिर हुआ यूं कि कुछ बच्चों ने तो फौरन मार्शमैलो खा लिया, लेकिन बाज़ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रिसर्चर्स की वापसी का इंतजार किया एक और मार्शमैलो लेने के लिए। और फिर 15 मिनट बाद साइकोलॉजिस्ट अपनी टीम के साथ वापस रूम में आए और उन्होंने देखा कि किस किस बच्चे ने मार्शमैलो खाया है और किस बच्चे ने नहीं। इन सारे बच्चों को तो उस वक्त घर भेज दिया गया, मगर आपको पता है वो एक्सपेरिमेंट 40 साल तक चलता रहा, क्योंकि रिसर्चर्स ने 40 साल तक इन बच्चों के ऊपर नजर रखी और उन्होंने देखा कि जिन बच्चों ने मार्शमैलो नहीं खाया था वो जिंदगी में बहुत कामयाब हुए, और जिन्होंने फौरी खा लिया था वो नेक्स्ट 40 ईयर तक स्ट्रगल ही कर रहे थे। जानते हैं क्यों? इसकी वजह थी डिलाइट ग्रेटिफिकेशन, यानी फौरी ख्वाहिशात को रोककर मुस्तकबिल के बड़े फायदे के लिए सब्र करना। जैसे कि इन बच्चों ने एक मार्शमैलो खाने की ख्वाहिश को रोका और सब्र किया, वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो गए। मगर हम तो उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनमें डिलाइट ग्रेटिफिकेशन नहीं थी। क्यों? मैंने कहा था ना, नॉट ऑल पेरेंट्स डिजर्व किड्स। सुना था ना आपने? सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। ये फिल्म भी एक बेहतरीन मिसाल है। अगर आपके बच्चे हैं या आप बाप बनने वाले हैं तो इस फिल्म को महज इंटरटेनमेंट के लिए मत देखिएगा, बल्कि सीखिएगा कि रणबीर कपूर का रवैया सोसाइटी के साथ ऐसा क्यों था। एक बच्चा जो डिजर्व करता है अपनी बाप की मोहब्बत को, मगर बाप पैसा कमाने में इतना बिजी होता है कि बचपन से ही अपनी औलाद को इग्नोर करता है। अरे भाई, दुनिया की सारी आसाइशें इसके पास होती हैं, मगर बच्चे को ये सब थोड़ी ही चाहिए होता है। दरअसल जो इमोशनल वैलिडेशन इसे चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो शो ऑफ पावर, एग्रेशन और खतरनाक फैसलों को अपना कूपन मैकेनिज्म बनाता है। ऐसे बच्चों में सेल्फ कंट्रोल की कमी हो जाती है। वो बार बार ऐसे फैसले करते हैं जो वक्ती तौर पर जज्बाती सुकून देते हैं, मगर लॉन्ग टर्म नहीं होते। वो बच्चा अपने बाप की मोहब्बत के लिए तरस रहा होता है, मगर जवाब में इसे इग्नोरेंस मिलती है, और यूं इमोशनली निगलेक्ट होना डिलाइट ग्रेटिफिकेशन की कमी का बायस बनती है। सोलोमन आइलैंड्स में जब आदिवासियों को जंगल का कोई हिस्सा साफ करना होता है खेती के लिए, तो वो पेड़ दरख्तों को काटते नहीं है, महज उस पेड़ के पास सारे पहुंच जाते हैं और जी भर के गालियां देते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पेड़ मुरझा जाता है, अपने आप ही मर जाता है। क्या डेयरिंग है बाबा, इतना बड़ा होने के बाद भी हाथ उठा रहे हो। असल में इस फिल्म में पेरेंट्स और किड्स के दरमियान जिस चीज़ की कमी दिखाई गई है वो है अटैचमेंट, अटेंशन सीकिंग, अप्रूवल सीकिंग। हमारी सोसाइटी में 3 किस्म के पेरेंट्स होते हैं। एक वो जिन्हें अपने बच्चे के रवैये के बारे में पता ही नहीं चलता। दूसरे वो जो सब समझते हुए भी सच को झुटलाते हैं, नहीं मानते कि इनके बच्चे में तब्दीलियां या मसाइल इनकी गलत पेरेंटिंग की वजह से आ रहे हैं। और तीसरे वो जो वही फॉलो करते हैं जो इनके साथ इनके बड़ों ने किया होता है कि भाई हमारे अब्बा तो ऐसे ही किया करते थे, हम भी वैसे ही सख्ती करेंगे। वो चेन ब्रेकर नहीं बनते। आजकल के माँ बाप वो सबसे बदनसीब माँ बाप है, क्योंकि वो जब छोटे थे तब ये हो रहा था कि रिस्पेक्ट योर एल्डर। अब जब वो बड़े हो गए हैं तो आया कि बच्चे की इज्जत करो। सही कहा है जाकिर खान ने कि ऐसे वालिदैन के हाथों जो सबसे ज्यादा पिसे गए हैं वो हैं मिलेनियल्स, यानी जनरेशन वाई। ये क्या कर दिया जाहिल, तुम्हारी मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा, तुमने जुर्रत कैसी की हमारे सामने बात करने की, पेट में दर्द है तो पापड़ क्यों खाए।
اس کے پاس کیوں بیٹھے؟ منع کیا تھا نا، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اور پھر ان الفاظ کے بعد بچوں کو مارنا پیٹنا، آپ کے یہ الفاظ اور بچوں کو مارنا پیٹنا ان کے لیے بے چینی، انزائٹی، ڈپریشن اور PTSD یعنی پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر کا باعث بن سکتا ہے۔ اس میں بچوں کو ڈراونے خواب آتے ہیں، صدمہ ہو سکتا ہے، اور یہ سب صرف پاکستان میں ہی نہیں، مغرب سے لے کر مشرق تک یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نیشنل چائلڈ ایبیوز اینڈ نیگلیکٹ ڈیٹا سسٹم کے مطابق 2020 میں تقریباً 6,18,000 بچے صرف امریکہ میں نظر انداز یا بدسلوکی کا شکار ہوئے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ڈیٹا تو اس سے کئی زیادہ ہے۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق 2 سے 17 سال کی عمر کے 1 بلین بچوں کو والدین کی جانب سے ہر سال جسمانی یا جذباتی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اعلیٰ تعلیم اور ڈسپلن ہونے کے باوجود باقی دنیا کا یہ حال ہے تو سوچئے پاکستان میں بچوں کا کیا حال ہوگا؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں جو ٹائٹل میں لکھا ہے، یعنی آل کڈز ڈیزرو پیرنٹس۔ پاکستان میں 42 لاکھ سے زائد بچے یتیم ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں متعدد شیلٹر ہومز میں بچوں کو رات کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا جاتا ہے۔ بچیاں جنسی ہراسانی کا شکار ہوتی ہیں اور شکایت کرنے پر سزا دی جاتی ہے۔ یونیسیف کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ انسٹیٹیوشنل کیئر should be the last resort for a child, yet in Pakistan it often becomes a permanent prison۔ لیکن اگر کوئی فیملی ان بچوں کو گود لینا چاہے تو وہ بھی ایک امتحان ہے۔ اصل میں پاکستان میں چائلڈ اڈاپشن کا کوئی باضابطہ قانون نہیں، ہاں انگریزوں کا بنایا ہوا گارڈینز اینڈ وارڈ ایکٹ 1819 ہے۔ اس قانون کے تحت عدالت کسی بالغ شخص یا کپل کو بچے کا قانونی سرپرست مقرر کرتی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے 2020 میں سفارش کی کہ اڈاپشن کا شرعی تصور صرف کفالت ہے، قانونی رشتے کی اجازت نہیں، یعنی جو بچہ آپ پال رہے ہیں اسے اپنے سے منسوب نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ آپ کی جائیداد کا وارث ہو سکتا ہے، اور نہ ہی شناختی کارڈ میں آپ کا نام والد کے طور پر آ سکتا ہے۔ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو ساری زندگی اپنی شناخت نہ ہونے کا ملال رکھتے ہیں، مگر جو یتیم خانوں میں ہی رہتے ہیں اکثر وہ سائیکالوجیکلی ڈسٹرب چائلڈ ہوتے ہیں، کیونکہ جب بچہ بار بار مسترد ہوتا ہے، جب وہ پکارے اور کوئی جواب نہ دے، جب وہ روتے ہوئے کسی کے گلے لگنا چاہے اور صرف دیواریں ہوں، تو اس بچے کے لیے رشتے کیسے محبوب ہو سکتے ہیں؟ اٹیچمنٹ تھیوری کے مطابق اگر بچے کو ابتدائی سالوں میں مستقل پیار، توجہ اور سیکیورٹی نہ ملے تو وہ دنیا سے رشتے جوڑنے کے قابل نہیں رہتا، اس کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ پیار کے لائق ہی نہیں۔ ایسے بچے شادی کے بعد نہ اپنی بیوی کے ساتھ نبھا پاتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو وہ پیار دیتے ہیں جو انہیں بھی نہیں ملا۔ ہاں اگر وہ چین بریکر بنے، معاشرے سے سیکھا، خود کو بدلا تو الگ بات ہے۔ ایک ریسرچ سٹڈی جو اسلام آباد کے مختلف یتیم خانوں پر ہوئی، اس میں 63% بچوں نے ایموشنل نمنس رپورٹ کی، یعنی وہ بے حس ہو گئے، ان میں احساس نہیں رہا۔ 55% نے بتایا کہ وہ اکثر کھائے بغیر سوتے ہیں، اور 37% نے کہا کہ وہ جینا ہی نہیں چاہتے۔ اس لیے میں نے کہا تھا آل کڈز ڈیزرو پیرنٹس۔ جتنا دردناک ٹائٹل کا پہلا حصہ ہے، اس سے زیادہ غمزدہ ٹائٹل کا دوسرا حصہ ہے، یعنی ناٹ آل پیرنٹس ڈیزرو کڈز۔ اب اور زیادہ محتاط ہو کر سنیے گا، کہیں آپ کا شمار بھی تو ان میں نہیں ہوتا۔ میں بات کر رہا ہوں ان والدین کی جن کے ہوتے ہوئے بھی بچے ایموشنلی یتیم ہیں، کیونکہ بات صرف من پسند کھانا، کھلونا اور اچھے سکول کی نہیں، بات ہے ایموشنلی اٹیچمنٹ کی، جس سے اینیمل مووی کا یہ کردار محروم تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ان بچوں کے بارے میں بتایا جو والدین سے محروم ہونے کی وجہ سے ڈسٹرب لائف گزارتے ہیں، لیکن والدین ہونے کے باوجود وہ کون سے بچے ہیں جو سینسٹیو لائف گزارتے ہیں؟ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو نئے لوگوں، نئی جگہوں، یہاں تک کہ ماں باپ کے لہجے کی سختی پر بھی فوراً رد عمل دیتے ہیں۔ ان کا دماغ کبھی نہیں رکتا، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جگہ کیسی ہے، یہ لوگ کون ہیں، کیا میں یہاں محفوظ ہوں، کیا میں اچھا پرفارم کر پاؤں گا، اور اگر جواب نہ ملے تو بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ کلیئر لرنر بچوں اور والدین کی تربیت پر 30 سال سے کام کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حساس بچے عام بچوں کی طرح نہیں ہوتے، یہ دنیا کو گہرائی سے محسوس کرتے ہیں، یہ آواز، بو، ذائقہ، لمس اور ہر چیز پر شدت سے رد عمل دیتے ہیں۔ کلیئر کہتی ہیں کہ یہ بچے کمفرٹ زون سے جڑے رہتے ہیں، نئی چیزوں سے ڈرتے ہیں، جلد مایوس ہو جاتے ہیں، تنقید برداشت نہیں کر پاتے اور اکثر شرمندگی سے بچنے کے لیے غصہ، لاپرواہی یا بھاگنے کا سہارا لیتے ہیں۔ آپ کا بچہ اس حال کو کیوں پہنچا؟ اس کے ذمہ دار نہ اس کے وہ دوست ہیں جن سے وہ کھیلتا ہے، نہ رشتہ داروں کے وہ بچے جنہیں دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان بچوں کے ساتھ کھیل کر بگڑ رہا ہے۔
یا چڑچڑا ہو رہا ہے، اور نہ ہی اسکول انتظامیہ جس سے آپ ہر 2 دن بعد شکایت کرنے پہنچ جاتے ہیں کہ بچہ بگڑ کیوں رہا ہے، حساس کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہیں، یعنی والدین، پیرنٹس۔ کوئین میری یونیورسٹی آف لندن کے ماہر نفسیات مائیکل پلوز کہتے ہیں کہ والدین کا غیر مستحکم رویہ بچوں کی ذہنی صحت پر برا اثر ڈال سکتا ہے، اور اگر والدین خود اضطرابی اور عدم استحکام کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اپنے حساس بچے کے لیے اور بھی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ایک بچہ گھر میں ڈانٹ سن کر سہم جاتا ہے تو وہ اندر ہی اندر کچھ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنا درد کسی سے شیئر نہیں کرے گا، وہ اپنے آنسو چھپائے گا، وہ کسی پر اعتماد نہیں کرے گا، اور سب سے زیادہ خطرناک وہ یہ ماننا چھوڑ دیتا ہے کہ وہ کسی محبت کے قابل ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا تو بچپن میں ہے، مگر اس کے اثرات پوری زندگی رہتے ہیں۔ بچے بڑے ہو کر یا تو خود ظالم بنتے ہیں یا خود کو تباہ کر لیتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، وہ بچہ قصوروار تھا یا وہ والدین جو بچے کو پال تو رہے تھے لیکن ایموشنلی پریزنٹ نہیں تھے۔ ایکچولی پیرنٹنگ از ناٹ جسٹ اے ڈیوٹی، اٹ از اے ریسپانسبلٹی آف شیپنگ اے سول۔ اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں کہ ایک بچہ اسکول میں روز پلی ہوتا ہے، اور جب وہ گھر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں مرد بنو، رونا بند کرو، تو وہ بچہ روئے گا کہاں؟ کس سے کہے گا کہ وہ اندر سے ٹوٹ رہا ہے؟ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب بچے کو چاہیے ہوتا ہے ایک ہمدرد، ایک گلے لگانے والا، سر پر شفقت کا ہاتھ، نہ کہ ججمنٹ، تانا یا سزا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ all kids deserve parents who don't just provide but who understand, who listen, who feel۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سب کچھ دیا، ٹیوشن، کھلونے، ایجوکیشن اور موبائل تک، لیکن یہ یاد رکھیں جتنا بچہ کھیلنے سے خوش ہوتا ہے اتنا ہی وہ آپ کی موجودگی، ایک سادہ سی توجہ سے بھی خوش ہوتا ہے۔ ابو صرف 5 منٹ بیٹھ جائے نا۔ یہی وہ 5 منٹ ہوتے ہیں جو بچپن کو محفوظ کرتے ہیں اور مستقبل کو نکھارتے ہیں۔ جو وقت آپ نے آج اپنے بچوں کو نہیں دیا وہ کل بچوں کے رویوں میں، مزاج میں اور ان کے زخموں میں نظر آئے گا، اور تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اب یہاں ایک اور خطرہ جنم لیتا ہے پرمیسو پیرنٹنگ، یعنی ہر بات مان لینا، بچے کو تکلیف یا ناکامی سے بچائے رکھنا۔ یہ پیار نہیں، کمزوری پیدا کرنے والا طرز تربیت ہے۔ مثلا اگر بچہ کسی مقابلے میں حصہ لے مگر پہلی پوزیشن نہ لے سکے، اور والدین یہ سمجھے کہ بچہ سینسٹیو ہے اسی لیے اسے ہر بات جتانا چاہیے، تو یہ تربیت نہیں، بربادی ہے۔ بیٹا رو نہیں، میں تمہارے لیے الگ ہی نام لے آؤں گی۔ کلیئر لرنر کہتی ہیں کہ حساس بچے جب ہر چیز میں آسانی دیکھتے ہیں تو وہ باہر کی دنیا میں فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں انہیں کوئی ایکسٹرا گفٹ نہیں دیتا۔ وہاں انہیں سننا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے اور ہار کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا بچہ ہائیلی سینسٹیو تو نہیں، اور اگر ہے تو کیا آپ خود کو ایموشنلی اکوپ کر رہے ہیں یا صرف پیار کے نام پر ان کی کمزوریاں بڑھا رہے ہیں۔ آپ اپنے بچے کے لیے یا تو ہیلر بن سکتے ہیں یا اس کے ایموشنلی ڈیمیج ہونے کی پہلی وجہ۔ ٹینا ایک عام سی ماں ہے جس نے ایک دن اپنی بیٹی ڈیانا کو صرف ایک کھلونا توڑنے پر اتنا ڈانٹا، اتنی چیخی جیسے اس کھلونے میں اس کی ساری امیدیں دفن تھیں۔ پہلے تو اسے لگا کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے، لیکن پھر اچانک وہ خاموش ہو گئی، کیونکہ اس نے ڈیانا کی آنکھوں میں کچھ دیکھا۔ وہ تھی بے بسی، خوف اور وہ خالی پن جو کبھی خود اس نے اپنے بچپن میں محسوس کیا تھا۔ اسے وہ لمحے یاد آ گئے جب وہ خود بھی غلطی پر ایسے ہی ڈانٹ کھاتی تھی۔ بغیر سمجھے، بغیر سنے اس کے والدین اسے مارتے یا ڈانٹتے تھے، اور تب اس کے دل میں ایک سوال اٹھا، کیا میں اپنی ماں بن چکی ہوں؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جذباتی ریئیکشنز اکثر ہماری اپنی ڈسٹرب بچپن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جو ریئیکشنز آپ کو آپ کے والدین نے دیے وہ لاشعوری طور پر آپ اپنے بچوں کو پہنچا رہے ہیں، جیسے کوئی جذباتی وراثت جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہو۔ چلیے سولوشنز کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو ان 9 باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ پہلی بات، یاد رکھیں بچے آپ کو دیکھ کر خود کو سمجھتے ہیں، یعنی بچہ آپ کی بات نہیں سمجھتا، وہ آپ کے انداز کو دیکھتا ہے، آپ کی نظروں میں اپنا عکس تلاش کرتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت اسے کمتر دکھائیں گے، موازنہ کریں گے یا بولیں گے کہ کتنے احمق ہو تم، تو وہ کیا سیکھے گا؟ اسے لگے گا کہ وہ واقعی ہی ناکام ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی چھوٹی سی کامیابی پر بھی اسے سراہیں گے تو وہ سیکھے گا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوسری بات، بچے کے اچھے رویے کو دیکھیں، صرف غلطیوں کو نہیں۔
ہم روز بچوں کو ان کی غلطیاں گنواتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کی اچھائیاں بھی گنتے ہیں؟ جب وہ خود سے بستر بچھا لیں یا کسی کو پانی دے دیں تو کیا ہم اسے اس وقت کہتے ہیں کہ شاباش، بہت اچھا کیا تم نے؟ نہیں کہتے۔ تو پھر وہ کب جانے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط؟ سزا سے نہیں، تعریف سے سیکھتا ہے بچہ۔ تیسری بات، لمٹس بنائیں، باؤنڈریز طے کریں، لیکن سمجھا کر۔ بچہ ڈسپلن سے نہیں ڈرتا، وہ بے وجہ کی پابندیوں سے ڈرتا ہے۔ اگر آپ واضح کریں گے کہ ٹی وی تبھی چلے گا جب ہوم ورک مکمل ہو، یا مارنے کی اجازت کسی کو نہیں، تو وہ سیکھے گا کہ زندگی اصولوں پر چلتی ہے، ڈنڈے پر نہیں۔ چوتھی بات، بچے کو وقت دیں، بچے کو مہنگے کھلونے نہیں، آپ کی توجہ چاہیے۔ صبح 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اٹھ کر اس کے ساتھ ناشتہ کریں، ہفتے میں ایک رات صرف اس کے لیے رکھ لیں۔ وہ یاد رکھے گا کہ میرے والدین میرے ساتھ وقت گزارتے تھے، اس کے لیے وقت نکالتے تھے۔ پانچویں بات، پہلے خود وہ بنے جو آپ اسے بنانا چاہتے ہیں۔ آپ چاہیں کہ بچہ نرم دل ہو لیکن آپ لوگوں کو گالیاں دے، آپ چاہیں کہ بچہ ایماندار ہو لیکن خود اس کے سامنے جھوٹ بولیں، یہ نہیں چلے گا۔ بچہ صرف سنتا نہیں، دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے، وہ وہی سیکھتا ہے جو آپ روز اسے کر کے دکھاتے ہیں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ بچے سے بات کریں، حکم نہ چلائیں۔ بچہ روبوٹ نہیں، انسان ہے۔ اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس پر چیخنے کے بجائے اس سے بات کریں، بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا، اور پھر اس سے پوچھیں کہ اب ہم کیا کریں۔ جب وہ خود فیصلہ لینے میں شامل ہوگا تو ایک ذمہ دار شخص بنے گا۔ ساتویں بات، لچک دکھائیں، پرفیکشن کا بوجھ نہ ڈالیں۔ آپ کا بچہ ہر فیلڈ میں نمبر 1 نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کچھ چیزوں میں پیچھے ہے تو ٹھیک ہے یار، آپ اس کا ماحول بدلیں، سپورٹ دیں، تانا نہ دیں۔ آٹھویں بات، بتائیں کہ آپ کی محبت شرطوں پر نہیں۔ جب وہ کوئی غلطی کرے تو یہ نہ کہیں میں تم سے مایوس ہو گیا، تم ایسے ہی ہو، بلکہ یہ کہیں کہ غلطی ہوئی ہے لیکن میرا پیار تمہارے ساتھ ہے۔ یقین جانیے یہ ایک جملہ اس کے اندر پوری دنیا بدل سکتا ہے۔ نویں اور آخری بات، خود کو بھی جانیے، اپنی لمٹس کو سمجھیں۔ دیکھیں، ہم اکثر بچے کے ہر غلط رویے کا الزام اسی پر ڈال دیتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ ہم خود کیسے ہیں؟ ہمیں جلدی غصہ آ جاتا ہے، ہم بچے کی ہر بات مکمل سنے بغیر فیصلہ سنا دیتے ہیں، یا ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں یا ذہنی دباؤ میں ہوتے ہیں تو اس کا بوجھ بھی ہم بچوں پر ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر بچہ روز رات کو آپ سے سوال کرتا ہے اور آپ ہر بار کہتے ہیں کہ ابھی میں تھکا ہوا ہوں، تو وہ ایک دن آپ سے سوال کرنا چھوڑ دے گا، لیکن قصور اس میں اس کا نہیں ہوگا، وہ تو سیکھ چکا ہے کہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر آپ صرف اتنا تسلیم کر لیں کہ ہاں میں بھی انسان ہوں اور اپنی کمزوریوں پر کام کرنا شروع کر دیں، تو نہ صرف آپ بہتر والدین بنیں گے بلکہ بچے کو بھی یہ سکھائیں گے کہ بڑا یہ نہیں کہ ہم کبھی نہ گرے، بلکہ یہ ہے کہ ہم گر کر مان لیں، ایکسیپٹ کریں اور دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں۔ بیلیو می، جس دن ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اسی دن سے اصل تربیت شروع ہوتی ہے اور وہیں سے بچے اپنا ہیرو سمجھنے لگتے ہیں۔ اب اگر آپ واقعی ہی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو آج ابھی انہیں اپنے گلے سے لگائیے اور صرف اتنا کہیے، بیٹا میں تمہیں سننا چاہتا ہوں، تمہاری خوشی میری کامیابی ہے۔ کاش میرے ابو بھی یہ ویڈیو دیکھ لیتے